बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक सर्कस चल रहा है, उस सर्कस में मैं और आप निशाना बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये हमें महसूस करने के लिए नहीं, बतौर तमाशबीन ये हमें इंजॉयमेंट देने के लिए नहीं हो रहा, ये हमें अजियत देने के लिए सर्कस हो रहा है। और जो लोग ये मिलकर सर्कस कर रहे हैं हमारे लिए परफॉर्म, वो तमाम लोग इस सर्कस को एंजॉय कर रहे हैं। दे आर एट द रिसीविंग एंड, बल्कि वी आर एट द रिसीविंग एंड। बहरहाल जो सर्कस है, उस सर्कस की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन इस सर्कस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो मजाक अपने साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, इस मुल्क की अवाम के साथ कर रहे हैं, वो बहुत अजीब व गरीब है। इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखना है। जाहिर है कि क़ुव्वत नाफिज़ा, जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, जिसमें एजेंसीज भी हैं, बड़े लोग भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के, एक से ज़ायद इदारों के सरबराहान भी हैं, तो क़ुव्वत नाफिज़ा जो कुछ कर रही है, और क़ुव्वत नाफिज़ा में बड़ा हिस्सा किसका है, मैं और आप जानते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम जो है वो एक आम आदमी को ही हो रही है। और इस क़ुव्वत नाफिज़ा पर बात करना गुज़श्ता कुछ अरसे में मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। क्यों? देखिए, सबसे पहले खबर ले लीजिए। ये जो 9 मई के मुकदमात हैं, इनमें तरमीमी फ़र्द जुर्म यानी कि 9 मई होता है, फिर उसके बाद 2024 में इलेक्शन होता है, उसके बाद फिर 9 मई आ रहा है। इन तमाम हालात में आप देखिए कि मुकदमा कहां पहुंचा है कि अब भी तरमीमी फ़र्द जुर्म, अब भी तफ्तीशी अफसर की तब्दीली, अब भी नई दफात का आयद किया जाना, ये अब तक चल रहा है। ये मजाक चल रहा है कि एक बंदा था, वो बाहर मौजूद एक हुजूम के दरमियान में से इमरान खान के घर के दरवाजे तक पहुंचा, घर के दरवाजे से अंदर पहुंचा, अंदर मौजूद कैंप्स वगैरह लगे हुए थे, एक रश था, बाकायदा लोग आने वालों को चेक कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे कि हाँ भाईजान अस्सलाम वालेकुम, किधर। ये सब कुछ हो रहा था। उसके बावजूद वो अंदर घर में जमान पार्क में वहां चला गया और वहां जाकर उसने इमरान खान के दोस्तों की तमाम की गुफ्तगू सुन ली। वो लोग जो एक दूसरे को चेहरे वगैरह से नहीं, इन हालात में बाकायदा तौर पर एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे, एक दूसरे को जानने वाले लोग। वहां पे वो एक अनजान बंदा पहुंच गया, पुलिस वाला, और उसने पहुंच के तमाम गुफ्तगू सुन ली। और 9 मई को सुनने वाली गुफ्तगू उसने कोई मई, जून, जुलाई, कोई 1.5-2 महीने के बाद पहली बार बताइए। ये मजाक हमारे यहाँ चल रहा है। इस मजाक में क्या हुआ है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर एक तरमीमी फ़र्द जुर्म आयद कर दिए। पहले फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, अब नई तरमीम शुदा फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। तमाम मुल्जिमों ने फ़र्द जुर्म से, बल्कि तरमीमी फ़र्द जुर्म से इनकार किया। अदालत ने तीनों मुकदमात में मुल्जिमों पर तरमीमी फ़र्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर दोबारा फ़र्द जुर्म आयद की गई है। शाह महमूद कुरैशी हुए, इसके साथ उमर सरफराज चीमा हुए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हुई, दीगर लोग हुए, इनमें मेरा ख्याल है मियाँ महमूद रशीद साहब भी, एजाज चौधरी साहब भी, ये तमाम लोग शामिल हैं। इन ज़ेर हिरासत मुल्जिमों की हाज़िरी मुकम्मल की गई। अदालत में आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, खदीजा शाह साहिबा और दीगर लोग ये पेश हुए। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए अब तलब कर लिया है। प्रोसिक्यूशन ने तमाम दफात के मुताबिक फ़र्द जुर्म में तरमीम की इस्तदा की थी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को फ़र्द जुर्म में तरमीम की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर बगावत के कारकुनों को फसादात पर उकसाने के इल्ज़ामात पर संगीन दफात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ये जो कोर कमांडर हाउस है, इस कोर कमांडर हाउस के सामने, इसके आसपास पुलिस की गाड़ियां जलाने का इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं पर, इन लोगों पर। यह मामला है, कोर कमांडर हाउस पर हमले का मामला है। तो ये चीज़ें हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, दोबारा बताना पड़ेगा कि उस रोज़ जब 9 मई हुआ तो कराची में थे। शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे। इमरान खान साहब ज़ेरे हिरासत थे। जिन लोगों पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, उन पर सिर्फ यहाँ फ़र्द जुर्म लाहौर में नहीं है, लाहौर के 5 मकामात पर फ़र्द जुर्म है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में फ़र्द जुर्म है। और ये चीज़ जो है, दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ये चल रहा है। ये
میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے، اس سچویشن سے ان تمام لوگوں کو گزارا جا رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے ان حالات میں یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو شفاف ٹرائل نہیں ملتا، شفاف ٹرائل سے پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ایسا ہو کہ اس میں ایک عام آدمی اگر اس کو وٹنس کرنا چاہتا ہے کرے، عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگ وٹنس کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی پرابلمز ہوتی ہیں، بغیر پرابلمز کے وٹنس کریں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وٹنس کریں، اس کے بعد میڈیا اس کو وٹنس کرے، رپورٹ کرے، اور یہ جو تلاشی ہے ڈسگریسفل مینر میں تلاشی، یعنی وہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا تھا ڈسگریسفل مینر کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ کافی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساڈا تے ناڑا کھولنا رہ گیا سی. وہ یہ جملہ اگر بولتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کیجیے کہ کس طرح کی تلاشی ہوتی ہے، اور رپورٹرز کو بھی اس تلاشی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں جس طرح کی عدالت میں چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب اس کا الزام لگاتے ہیں کہ ایک کرنل صاحب ہیں جو یہ تمام چیزیں چلا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا الزام ہے. اب وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان صاحب کو شفاف ٹرائل نہیں مل جاتا تب تک اڈیالہ کے باہر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلانے کی انہوں نے تجویز دی. ظاہر ہے کہ نہیں ہو پائے گا. پاکستان تحریک انصاف والے اگر اسے اپنی شو آف پاور کے ذریعے بندے لا کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جس طرح کی پنجاب حکومت اس معاملے میں حکمت عملی اختیار کرتی ہے، اور جس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنے کی سپورٹ پنجاب حکومت کو حاصل ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہو پائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف میں خود ایسے لوگ موجود ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے خود اپنے لوگ، جب میں نے ان سے پوچھا نا کہ پھر آپ نام لیجئے، بات کیجئے، عمران خان صاحب تک بھی پہنچائیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اتنے بڑے لیول پر ہو رہی ہیں، جو آپ لوگوں کا الزام ہے کہ کہیں اور سے ہو رہی ہیں، تو پھر برنگ دس ٹو این اینڈ. تو انہوں نے کہا کہ ابھی عمران خان صاحب بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے جیل میں موجود آدمی، اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا پھر وہ حکمت عملی میں بھی ماسٹر ہیں. کچھ چیزوں میں وہ ان لوگوں کے ہتھیاروں کے ذریعے، ان لوگوں کے بھیجے گئے جو گائیڈڈ میزائلز ہیں، ان گائیڈڈ میزائلز کے ذریعے پیغامات بھی پہنچا دیتے ہیں، اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی روک دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابھی عمران خان صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی تیاری ہے. تو مینا خان آفریدی صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں سے فسطائیت جاری ہے. 2 ہفتوں سے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. عدالت کی اجازت کے باوجود بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. عدالت بلاتی ہے، کہتے ہیں اچھا جی کروا دیں گے. پھر اس کے بعد اسی روز یہ ہوا ہے ہمارے سامنے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، عمر ایوب صاحب، اس کے بعد اخنزادہ حسین صاحب، باقی لوگ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ تمام لوگ ملنے جاتے ہیں، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. یہ ہمارے سامنے کی سچویشن ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. مینا خان آفریدی کہتے ہیں جو ظلم ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے قائد عمران خان کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، احتجاج کا بنیادی حق استعمال کیا ہے، ہم پر لاٹھی چارج ہوا، شیلنگ ہوئی، گولیاں چلائی گئیں. ان کا خیال ہے کہ عمران خان مفاہمت کریں گے، لیکن ہمارا لیڈر کبھی مفاہمت نہیں کرے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تجویز ہے آخری آپشن کے طور پر اسمبلی کا اجلاس اڈیالہ جیل کے باہر بٹھا کر سیشن منعقد کیا جائے. عمران خان کے حوصلے پست نہیں کریں گے کیونکہ وہ قوم کی امید ہیں. بانی کو بے گناہ جرم میں قید رکھا گیا ہے. اس سے کیا ہوگا اگر آپ یہ اجلاس منعقد کر لیں گے؟ تو اس اجلاس کے منعقد کر لینے سے مان لیجئے کہ 100-150 لوگ وہاں موجود ہیں، اور ارکان اسمبلی، اس کے علاوہ جو کابینہ کے دیگر ممبران ہیں، مشیر وغیرہ، اور پھر جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، وہ سب وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ایک اجلاس کی سچویشن ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ اپنے کارکنان کو ایک موٹیویشن دے رہی ہوگی، آگے جا کے ان لوگوں کو مہم چلانی ہے. تو کیا یہ ہو پائے گا؟ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت قیادت ہے، اس قیادت میں کچھ ایسے لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگوں سے، ابھی میں اس پر مزید بات کروں گا، جان رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سچویشن اندر بھی خاصی بگڑی ہوئی ہے. اور یہ ہو پائے گا، مشکل کام ہے، لیکن تجویز اچھی ہے. اور وہ تجویز ہے کہ جس سے آپ سوشل میڈیا پر کسی حد تک اگر رپورٹنگ ہوتی ہے اور کارکنان کے درمیان ایک ویو پیدا کر سکیں گے، جو بہت زیادہ ضروری ہے. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس پورے سرکس میں ہمارے سامنے جو چیز بہت عجیب و غریب ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ کچھ خبریں ہیں جن میں یہ دعویٰ ہوتا ہے نا کہ دودھ شہد کی نہریں وغیرہ تو اب چھوٹی چیز ہو گئی.
پاکستان میں استحکام ایسا آ چکا کہ پاکستان تمام مسائل سے نکل چکا، اور اس کے بعد اب پاکستان دنیا کی بہترین اکانومی بننے کو تیار ہے، ایسی اکانومی کی جو آگے جا کر شاید یہ بھی دعویٰ کر دیا جائے کہ امریکہ کو بھی پیسے دے گی اور کہے گی اتنے ہیں اور چاہیے بتاؤ لوگے. یہ بھی ہمارے ہاں جس طرح کے حالات ہیں حکومت دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم اس جگہ بھی پہنچ جائیں گے. لیکن اکانومی کے ون آف دا بیسٹ رپورٹرز شہباز رانا صاحب نسیم زارا صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کر کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال میری اسٹوری اور تمام فیکٹس کے ساتھ اسٹوری یہ بتا رہی تھی کہ SIFC ہم نے بنا دی، اس کے باوجود بھی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری پچھلے 50 سال کی کم ترین سطح پر پاکستان میں آ گئی ہے. یعنی وہ آذربائیجان جس کے پاس کتنی کوئی 12 ارب ڈالر کی بات ہو رہی تھی یا 11 ارب ڈالر کی، وہ موجود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے 2 ارب ڈالر 1.5 مہینے بعد پاکستان کے اندر ایسے ہم لگا کے بیٹھ جائیں گے اور کریں گے کام. مطلب ہم سے زیادہ برے حال ہیں ان لوگوں کے. ان کا پریزیڈنٹ ہمارے یہاں آیا تھا تو وہ ٹریک سوٹ پہن کے آ گیا تھا، اور ابھی زیلنسکی پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کیا کپڑے پہن کے آ گئے ہو تم، تو ہمارے یہاں ٹریک سوٹ پہن کے آ گیا تھا، ہمیں اتنا سیریس لیتے ہیں وہ. تو یہ حالات ہیں. اب ان حالات میں آپ جو سچویشن دیکھ رہے ہیں شہباز رانا صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو خود وزیر خزانہ صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ وزیر خزانہ صاحب بتا رہے ہیں گندم کی پیداوار 11% کم ہو کر 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آنے کا خدشہ ہے. پاکستان کو 1 ارب ڈالر کی گندم باہر سے منگوانا پڑے گی. وزارت خزانہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. کیا بات ہے، کمال. مطلب کسان کارڈ، یہ والا کارڈ، وہ والا کارڈ، اور پتہ نہیں شناختی کارڈ، اور اس کے بعد راشن کارڈ، اور امتیاز کا کارڈ جس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اور ڈائمنڈ مارکیٹ کا کارڈ. کون سا مذاق بنایا ہوا ہے. پہلے ہم نے جو ہمارے لوکل فارمرز ہیں ان فارمرز کو ہم نے تباہ کیا کہ نہیں جی کوئی امدادی قیمت گندم کی کچھ نہیں، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، رول کے رہ گیا. پھر اس کے بعد ہم نے جھوٹ بولا کہ گندم کی ہوگی ریکارڈ پیداوار، دیکھیے گا بمپر کراپ، بہترین کام. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک تباہ کن زرعی انکم ٹیکس لگا دیا ہے. یہ احمد نواز سکھیرا صاحب بتا رہے ہیں تمام چیزیں، اس سسٹم کو جاننے والے، اس سسٹم کو چلانے والوں میں شامل. اور اب خوشی خوشی ہم گندم درآمد کریں گے اور کمیشن کمائیں گے، اور غیر ملکی کسانوں کو ہم ادا کریں گے وہ زرعی مبادلہ جو ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ہے، جس کے لیے ہم IMF کے سامنے جاتے ہیں تو IMF ہم سے ہماری ناک سے لکیریں نکلواتا ہے. یہ ہمیں سچویشن بتائی جاتی ہے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ایک عجیب و غریب مذاق ہے، اور یہ مذاق مسلسل ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں اگر امن و استحکام برقرار رہا تو چند سال میں پاکستان ترقی کی مثال بن کر ابھرے گا. کراپس آپ کی تباہ، سرمایہ کاری آپ کی تباہ، اکانومی آپ کی برے حال میں، امن اور استحکام برقرار رہا. امن کا کیا حال ہے ابھی کوڑا خٹک میں ہم نے دیکھ لیا ہے، بلوچستان میں ہر دوسرے دن ہم دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہر چوتھے دن ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد باقی جگہوں پر بھی ہمیں ایسے واقعات مل جاتے ہیں. ہماری سرحدوں پر جو اس طرف کی سرحدیں ہیں، یعنی جو روایتی سرحدیں وہ نہیں، وہاں پر حالات خراب ہیں. اور امن و استحکام برقرار رہا، یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر آ گیا برقرار، یہ ان کے نزدیک یہ جو برے حالات ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اگر یہ برقرار رہا تو چند سال میں پاکستان ترقی کی مثال بن کر ابھرے گا. یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے عطا تارڑ صاحب وہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے شرطیں لگا رکھی تھی کہ معیشت نہیں سنبھلے گی. بھائی جان آپ باہر نکلیں ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ اس کی اکانومی کیسی ہے، ایک عام پاکستانی کی اکانومی، اس کی جیب کا کیا حال ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں سبزی لینے کے لیے، گوشت وغیرہ تو بہت ہی مشکل ہے عام آدمی کے لیے، آٹا دال لینے کے لیے، تو اس کو لگ پتا جاتا ہے. آپ اس وقت دعوے کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ کر دیا ہے کہ لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. آپ باہر نکلیں، لوگ جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو، اور یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ نہیں جناب بہترین کام. اب جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے امن اور استحکام برقرار رہا، حامد میر صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں مولانا حامد الحق حقانی ان کی شہادت خطے میں ایک نئے ڈرٹی گیم کے آغاز کی گھنٹی ہے. پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کے لیے مزید شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اس ڈرٹی گیم کو ناکام بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کو متحد ہونا ہوگا، ورنہ باری باری سب نشانہ بنیں گے. سچویشن یہاں پہنچ چکی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے بہترین کام. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان جنرل باجوہ کے ذریعے ہمارے خلاف کیا کیا نہیں کر رہا تھا، ظلم کی انتہا تھی، ہمیں مارا پیٹا جا رہا تھا اور ہمیں نشانہ بنا دیا گیا تھا. حالانکہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید ان کو اپنے سسر کے گھر میں بٹھا کر بتا رہے تھے کہ لے لو، پہلے پنجاب لے لو، پھر مرکز لے لو. اب مفتاح اسماعیل صاحب
جو وزیر خزانہ بن کر کام کر رہے تھے، اور تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے مشکل فیصلے کر کے معیشت کو کچھ بہتر کیا. وہ کہتے جنرل باجوہ نے نواز شریف کے دباؤ میں آ کر، مفرور تھے میاں صاحب، نواز شریف کے دباؤ میں آ کر اسحاق ڈار کے کیسز ختم کیے، اسے امریکہ سے واپس بلوا کر وزیر خزانہ بنوایا، کیونکہ نواز شریف کی اسحاق ڈار کے ساتھ رشتہ داری ہے اس لیے، ورنہ مجھ میں کیا خرابی تھی، میں تو ٹھیک کام کر رہا تھا. یہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے تھے؟ میں جہاز میں تھا، اس کا امپیکٹ آ گیا تھا، اکانومی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور پھر ہم نے کیا دیکھا تھا، ڈالر 300 پلس پہ گیا تھا، پیٹرول 300 پلس پہ گیا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب آ کے اسمبلی میں کہتے واٹ آئی ایم ایف، یہ ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو ایک لطیفہ ہے، ایک سرکس ہے، سرکس میں یہ لوگ چلا رہے ہیں چیزیں اور ہم لوگ نشانہ بن رہے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا تھا، وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. اور اب اس میں ظاہر ہے کہ ہر آواز بند کر دو، یہ آواز وہ آواز، ہر آواز بند کر دو، اور پھر اس کے بعد سب کو چپ کرا دیا جائے. دیکھیں چاند، ابھی جو رمضان کا چاند نظر آیا، اس میں ہم نے جب دیکھا، پہلے یہ پتا چلا کہ چاند نظر نہیں آیا، ظاہر ہے کہ کوئی شہادت نہیں آئی، مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب نے بتا دیا کہ چاند نظر نہیں آیا. اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ چاند نظر آ گیا، یعنی پہلے ہی رمضان کا اعلان ہو گیا تھا کہ مکمل ہو رہا ہے پچھلا مہینہ، رمضان کا آغاز ہو جائے گا. لیکن جب وہ چاند ہمارے سامنے آیا تو لوگوں نے کہا یار یہ چاند ذرا سا موٹا ہے، یہ وہ ہلال باریک والا چاند نہیں ہے. جب یہ کہا گیا تو پھر ایک صاحب نے بیان دیا چاند 2 دن کا ہے، علماء نے 1 روزہ چھپایا. شہری کے اس بیان پر اس کے خلاف ہو گیا ہے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. میں نے آپ سے کہا نا ایک سرکس ہے، میں اور آپ ریسیونگ اینڈ پر ہیں. تو ڈیرہ اسماعیل خان رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے بیان دینے پر شہری کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب یہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کے تحت ظاہر ہے ایک ایک آواز بند کروائی جائے، سب کو ڈرایا جائے، یہ کام ہو رہا ہے. یعنی لوگ کچھ نہ بول سکیں، کچھ بھی نہ بول سکیں. اور ڈرانے کی ایک اور مثال ہمارے سامنے کیا آئی، یہ سسٹم پرفارم نہیں کرتا، یہ سسٹم مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، یہ سسٹم ظالم کی پیٹھ پہ تھپکی دیتا ہے. اس لیے بورڈ بیسن واقعہ، شاہزین مری، بندے نے گاڑی روکی، پچھلی گاڑی کو گاڑی ریورس کرتے ہوئے اپنی ہیوی گاڑی سے SUV سے ٹھوکا اس کو، اور اس کے بعد وہ اترا، دیگر لوگ اترے، اس کو چماٹے مارے، ایسی کی تیسی کی اس کی، پھر بھاگ گئے. مطلب ہیڈ یو بین دس بریو تو کھڑے ہو جاتے کہ ہاں یار میں نے کیا، وجہ یہ تھی، بتاتے. بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد اب جو صاحب بھاگ گئے تھے ان کے بیٹے نے، جو متاثرہ مضروب شخص تھا جس کو ضربیں پڑی تھی، اس سے صلح کر لی ہے. اور اس سسٹم نے صلح کروا دی ہے، بیکاز یہ سسٹم جب آپ کسی جگہ متاثرہ ہونا تو آپ کو یہ سسٹم بتاتا ہے کر لیں صلح. یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے ایسی کئی مثالیں دیکھی، ہمارے اینکرز میں بھی ایسی مثال دیکھی ہے کہ وزیر رشتہ دار، جج رشتہ دار، کر لیں صلح، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں. تو یہ ہوتا ہے، اور یہ کام اس وقت بھی کر دیا گیا. بیچارہ کھڑا ہوا اتنے لوگوں کے سامنے، اسلحے کے سامنے، ان کی طاقت کے سامنے، ان کے ظلم کے سامنے کھڑا ہوا. وہ بہادر تھا، جنہوں نے مارا وہ بہادر نہیں تھے، وہ تو ظالم تھے. وہ پہنچا عدالت اور وہ پہنچا تھانے، اور اس نے کہا جی ان کے خلاف کیس. اس کے بعد صلح کروا دی گئی. اسی سسٹم نے صلح کروائی ہے. یہ سسٹم باقاعدہ طور پر ساتھ دیتا ہے. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک رویہ ہے. آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف خود اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہے. جو میں آپ سے مینا خان آفریدی کے بیان کی بات کر رہا ہوں، اس بیان میں دیکھ لیجئے، دیگر معاملات میں دیکھ لیجئے، آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ڈویژن ہے، ٹھیک ٹھاک ڈویژن ہے. کئی جگہ پیدا کردہ ڈویژن ہے. کئی دفعہ ظاہر ہے کہ بڑی جماعت ہوتی ہے، اس میں ہوتے ہیں ایشوز، نون میں بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہوں گے. لیکن کئی دفعہ پیدا کردہ ڈویژن ہے. یہ جو کراچی کی سٹوری تھی کہ ارسلان خالد صاحب جنرل سیکرٹری، انہوں نے ایک عدد شو کاز فائنل وارننگ وہ نوٹس جاری کیا 3 لوگوں کو، عطا اللہ صاحب کو، سعید آفریدی صاحب کو، امجد آفریدی صاحب کو. وہ نوٹس جاری ہو گیا. میں نے وہ خبر آپ کو دی، مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، کچھ چیزیں ہوئیں. اس کے بعد وہ نوٹس واپس ہوا، میں نے آپ کو پھر مزید خبر دی. اور پاکستان میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کچھ چیزیں بتائیں. پھر میں نے دونوں متاثرہ فریق سے، کیونکہ دونوں یہ بتائیں گے، میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا، دونوں کہیں گے ہم ٹھیک ہیں. میں نے ان سے رابطہ کرنے کے بجائے مختلف لوگوں سے، جن کے بارے میں میرا بھی یہ خیال تھا کہ کسی کی اس طرف تھوڑی سی ہمدردی ہے، کسی کی اس طرف تھوڑی سی ہمدردی ہے، کسی کا جھکاؤ اس طرف، کسی کا جھکاؤ اس طرف، ان سے بھی معلوم کیا، نیوٹرل لوگوں سے بھی معلوم کیا. کئی لوگوں سے باتیں معلوم کرنے کے بعد میں نے اپنے نوٹس بنائے، سچویشن کو انالائز کیا، جو میں گراؤنڈ پر دیکھتا ہوں، رپورٹر دوستوں سے، صحافیوں سے معلوم کرتا ہوں. ان تمام چیزوں کو ایک شکل دی اور آپ کے سامنے وہ رکھ دیا.
اختلافات ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات. اب میں یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے کس نے کال کی, لیکن میرے کان سے خون نکال دیا. اتنی کالز آئی ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, وہ جو ایک وائرل کلپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے باقاعدہ طور پر کان سے خون نکال دیا. بیکاز میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ کہ وہ میڈیکل ایک سچویشن ہے, گھر میں 2 لوگوں کو ڈاکٹرز کے پاس ہاسپٹلز لے کر جانا, اس تمام سچویشن سے جوجھنا یہ چل رہا ہے. تو میں ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوں اور آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے کراچی سے, جو لوگ واقف ہیں نا, شارع فیصل پہ ایک کال ریسیو کی اور میں عائشہ منزل تک آ گیا ہوں. میں تب تک اس کال پہ تھا. اتنی لمبی کالز بھی, میں نے کہا نا میرے کان سے خون نکل گیا ہے. اتنی لمبی کالز اور اتنی ڈھیر کالز, اور وہ تمام لوگ کہ ہم اپنا مافی الضمیر بتانا چاہتے ہیں, بیان کرنا چاہتے ہیں, اور یہ غلط ہے اور ہم غلط ہیں, اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے ہمارے خلاف بات کر دی اور آپ نے ہمارے خلاف بات کر دی. تو میں آپ میں سے کسی کے خلاف نہیں ہوں. مجھے جو چیزیں پتہ چلیں گی میں ان کو رپورٹ کروں گا. آپ مجھے مزید کچھ بتائیں گے, نہ میں ارسلان خالد کے خلاف ہوں, نہ میں حلیم عادل شیخ کے خلاف ہوں, نہ میں امجد آفریدی کے خلاف ہوں, سعید آفریدی کے خلاف ہوں, نہ میں عطا اللہ کے خلاف ہوں, نہ میں فردوس شمیم نقوی کے خلاف ہوں, نہ میں عالمگیر محسود کے خلاف ہوں, نہ میں یہاں پر کراچی میں نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کے, سعید غنی پاکستان پیپلز پارٹی کے, مطلب کہ کسی بھی جماعت کسی بھی بندے کے خلاف کیوں ہوں. مجھے جو چیزیں پتہ چلیں گی میں ان کو رپورٹ کروں گا. رپورٹ کرنے سے پہلے جو ڈبل چیک کرنے کا کام ہے وہ کروں گا, اور کئی دفعہ اگر مجھے لگے گا کہ مجھے لوگوں سے براہ راست ان کا موقف لے کر بات کرنی ہے وہ بھی کروں گا. کئی دفعہ لگے گا کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے باقی لوگوں سے موقف لینا چاہیے اس معاملے میں, ان سے بات کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے, میں وہ بھی کروں گا. تو میں نے وہ تمام چیزیں کی ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو سی اے گروپ آف پیپل, مطلب بہت سارے لوگ ہوں گے اس میں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا شہر اقتدار سے باقی جگہ سے آنے والے لوگ جو کراچی آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ملاقات ہے, اور میں مزید چیزیں بھی رپورٹ کروں گا. یہ میرا کام ہے, میں کرتا رہوں گا. آپ لوگوں کو جو شکایات ہیں وہ شکایات سامنے رکھیں, ملاقات کر لیں گے, بات کر لیں گے, یہ میں اوپنلی آپ کو بتا رہا ہوں. بٹ اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ میں نے حلیم عادل شیخ کی حمایت کر دی یا مخالفت کر دی, میں نے عطا اللہ کی حمایت کر دی یا مخالفت کر دی, عالمگیر محسود کی حمایت کر دی یا مخالفت کر دی, تو میرا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ان میں سے کسی سے کوئی فیور, کوئی سپورٹ نہیں چاہیے. میں رپورٹ کر رہا ہوں چیزوں کو ایز دے کم ٹو می, اور میں وہ رپورٹ کرتا رہوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.